बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम होम्योपैथ्स और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो से पहले दो वीडियोस मैंने टोटलिटी की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए अपलोड की हैं, जिनमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कामयाबी वो टोटलिटी की बुनियाद पर होती है, और टोटलिटी में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो मरीज़ हमारे पास लेकर आया है, चाहे उसे एक मसला है, चाहे 2 4 5 मसले हैं, और उसके साथ टोटलिटी में जनरल सिम्टम और मरीज़ की माइंड सिम्टम भी शामिल होती हैं। और इस टोटलिटी की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए जो मैंने एक केस अपना जिसका ज़िक्र किया था कि एक पेशेंट है और उसको एक तो भूख का मसला है, एक उसको नींद का मसला है, एक उसको चोट लगी है, और चोट में उसकी क्लियर कट मोडेलिटी मौजूद है कि लाइंग और नाइट एग्रावेशन है। तो अब अगर हम उसकी लाइंग एग्रावेशन में, नाइट एग्रावेशन में जाएं तो उसमें चोट को देखें और उसमें रस्टाक्स वगैरह आती है या इस ग्रुप की दवाएं आती हैं, और अगर हम उसकी भूख वगैरह को अलग से देखें तो उसमें जैसे कि हमारे यहाँ भूख के लिए भूख ना लगे तो उसको ठीक करने के लिए नक्सवमीका, चाइना और अल्फ़ा वगैरह दी जाती हैं, या फिर नींद के लिए अगर हम उसके नींद के मसले को अलग देखें और उसके लिए अलग दवाएं ढूंढने की कोशिश करें तो उसमें हमारे यहाँ जैसे पैसीफ्लोरा और कालीफास और पता नहीं क्या क्या वो पटांग चीज़ें दी जाती हैं सिम्टम के बगैर। तो इस तरह डी ट्रैक हो जाता है आदमी। जब उसकी सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा किया तो उनके ऊपर लाइकोपोडियम आई, तो लाइकोपोडियम देने से ऐसी क्लियर और वाज़ेह इम्प्रूवमेंट हुई, हैरान कुन तेज़ी के साथ मरीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई कि पहले दिन ही उसको नींद की गोली के बगैर नींद आनी शुरू हो गई, और उसकी पेन में भी फ़र्क है और उसकी भूख भी इम्प्रूव हो गई है। वो अपना खाने पीने लग गया है और उसको अब भूख वाली दवा भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये टोटलिटी के ऊपर दवा तजवीज़ करने का ये फ़ायदा होता है। हैरान कुन तेज़ी के साथ उस पेशेंट में बेहतरी आई है। अब 4 या 5 दिन बाद उसकी मिसेज़ मेरे पास आई हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब वो कोई गले का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि गले में दर्द है। तो अब मैंने उनकी लाइकोपोडियम जो 30 में मैंने उनको डेली सुबह के टाइम पर एक डोज देनी शुरू की थी, वो बंद की है कि सिम्टम जो हैं वो गालिबन इंटरनल से एक्सटर्नल पर वो शिफ्ट हो रही हैं। तो अब मैंने उनकी दवा बंद कर दी है 3 4 दिन देने के बाद। सिर्फ एक ग्लोब्यूल 60 ml के ड्रापर में एक ग्लोब्यूल 30 का लाइकोपोडियम का डालकर मैंने दिया है, तो उससे इतनी वाज़ेह इम्प्रूवमेंट हुई है इतनी तेज़ी के साथ। अगर हम उसके लिए, उसके तमाम मसाइल के लिए अलग अलग दवाएं ढूंढते तो उनसे यकीनन कोई फ़ायदा नहीं होना था। तो जिस तरह ये टोटलिटी का उसूल है, इस तरह अब टोटलिटी को हासिल करने के और इसको मुकम्मल करने के भी कुछ असूल हैं। कुछ केस यकीनन ऐसे होते हैं जिनमें मरीज़ ने जो तकालीफ बताई हैं 2 3 4, वो सारी तकालीफ लेने के बाद और उसकी जनरल सिम्टम लेने के बाद, और अगर उसकी कोई माइंड सिम्टम है वो भी लेने के बाद रेमेडी की पिक्चर क्लियर हो जाती है। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ें इकट्ठी कर लेने के बाद भी दवा की पिक्चर सामने नहीं आती। तो वो क्यों सामने नहीं आती? वो इस वजह से नहीं आती कि वो जो चीज़ें हमने पेशेंट से नोट की हैं वो क्लियर और वाज़ेह नहीं होती हैं, और उनकी सही असल हकीकत अभी तक हमारे सामने नहीं आई होती है। वो बहुत ही सतही और सुपरफिशियल सी सिम्टम्स होती हैं और बहुत ही सतही सी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास आती हैं, और अगर हम उनकी बारीकी में जाकर उनको अच्छी तरह देखें, उनकी मज़ीद तहकीक करें तो उनके अंदर से बहुत सारी चीज़ें और निकलती हैं, और जो अंदर से चीज़ें निकलती हैं उन सारी चीज़ों को इकट्ठे करने के बाद फिर उसकी दवा मरीज़ की वो वाज़ेह होती है। तो ये ऑर्गेनन में इसके ऊपर बाकायदा एक एफोरिज़म है कि जब मरीज़ अपनी तकालीफ सारी की सारी वो
وہ بتا چکے، اور جو آپ نے اس کو سوالات کیے ہیں اس کی جنرل سمٹم یا اس کی مائنڈ سمٹم لینے کے حوالے سے جو آپ نے سوالات کیے ہیں، ان کے جواب میں جو مریض نے چیزیں بتائی ہیں، اگر وہاں کیس کلیئر نہیں ہوتا تو پھر آپ ان کی مزید تفصیل میں جائیں اور ان میں سے ایک ایک چیز کو پکڑ کر اس کی مزید گہرائی اور اس کی صحیح اصل حقیقت اور اس کی ایگزیکٹ کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی صحیح ایگزیکٹ کیفیت کیا ہے۔ تو جب آپ ایک ایک چیز کو پکڑ کر اس کی صحیح ایگزیکٹ کیفیت کو معلوم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوا کی پکچر وہ آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہانی من نے تو آرگینن میں یہ بتا دیا، لیکن ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ آرگینن کے اوپر کام نہیں کیا گیا۔ آرگینن کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے تھا، جس طریقے سے سمجھانا چاہیے تھا اور جس طریقے سے آرگینن کو پریکٹس میں اپلائی کرنا چاہیے تھا، وہ ہمارے ہاں بالکل نہیں کیا گیا۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ بہت سی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بھی ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں اور بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جو اصل کام تھا، جو اصل ہومیوپیتھی ہے، جہاں سے صحیح حقیقی ہومیوپیتھی کی پریکٹس کی سمجھ آتی ہے، وہاں کام نہیں کیا گیا، وہ ہے آرگینن۔ آرگینن کا ایک ایک ایفوریزم، خصوصاً جو ایفوریزم کیس ٹیکنگ کے حوالے سے ہانی من نے لکھے ہیں، کیس ٹیکنگ کی ہدایات کے اوپر ایفوریزم 83 سے 104 تک، 83 سے 104 ایفوریزم تک جو کیس ٹیکنگ کے حوالے سے ہانی من نے ایفوریزم لکھے ہیں، ان میں سے ایک ایک ایفوریزم پریکٹس کا ایک پورا ستون ہے، اور اگر ہم ایک ایفوریزم کو بھی اس سے مس کرتے ہیں تو ہماری پریکٹس کی کوئی ایک سائڈ گر جاتی ہے، اور وہاں پر ہمیں شدید قسم کی ناکامیاں ہوتی ہیں اور پریکٹس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان ایفوریزم میں سے کسی ایک ایفوریزم کو بھی اگنور کر دینے سے یا چھوڑ دینے سے۔ لیکن ہمارے ہاں آرگینن کو اتنا زیادہ اگنور کیا گیا ہے، بہت ہی دکھ ہوتا ہے یہ بات سن کر کہ آرگینن کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ دکھ بھرا سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے آج سے چند سال قبل کچھ سٹوڈنٹس میرے پاس آئے، ہمارے شہر کے کچھ لوگ نو آموز ہومیوپیتھ تھے، نیولی کوالیفائڈ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں پڑھائیں کچھ، تو میں نے ان کو کچھ چیزیں پڑھائیں اور اس کے ساتھ میں نے ان کو کہا کہ اب آپ آرگینن پڑھنا شروع کریں اور اپنی اپنی کاپی آرگینن کی لے کر آئیں۔ تو جب بازار میں جا کر ہومیوپیتھک سٹور سے انہوں نے آرگینن طلب کی تو آگے سے کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کمپنی کی بنی ہوئی ہے۔ یعنی دیکھیں یہ کتنا افسوس کا مقام ہے، یہ کتنا ہی دکھ کا مقام ہے کہ جو لوگ ہومیوپیتھی کے نام پر اتنے ادارے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سٹورز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں نے کورس بھی کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ خود کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہ سمجھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اور ان کو ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہیں، لیکن جو ہومیوپیتھی کی اصل بنیاد ہے جس سے ساری کی ساری ہومیوپیتھی نکلتی ہے اور ساری ہومیوپیتھی کی سمجھ آتی ہے، اس کا نام تک نہیں سنا ہوا کہ آرگینن کس کمپنی کی بنی ہوئی ہے۔ یہ حقیقت واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جب مجھے ان سٹوڈنٹس نے آ کر بتایا کہ سر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم، اور ہم کہتے ہیں کہ حکومت ہومیوپیتھی پر توجہ نہیں دیتی، وہ حکومت ہومیوپیتھی کو سپورٹ نہیں کرتی، عوام ہومیوپیتھی کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس ہومیوپیتھی ہے کتنی جس کے اوپر حکومت توجہ دے یا جس کو سپورٹ کرے یا عوام جس کی طرف راغب ہوں، وہ کوئی چیز ایگزسٹ تو کرتی ہو۔ ہومیوپیتھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جس کو ہومیوپیتھی کہا جاتا ہے، جو آرگینن کی ہومیوپیتھی ہے، جو اصل ہومیوپیتھی ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کو کوئی کیسے مانے؟
اس کی طرف لوگ کیسے آئیں جو چیز ہے ہی نہیں؟ تو ہومیوپیتھی کے نام کے اوپر جو اوٹ پٹانگ قسم کی وہ چیزیں ساری وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں، وہ لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی مانتا نہیں ہے اور ان کی طرف لوگ راغب نہیں ہوتے ہیں، اور ہومیوپیتھی کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ اب ہومیوپیتھی کے نام پر جو میں نے اسٹیرائڈ کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اب اگر لوگ ہومیوپیتھی کے نام پر اسٹیرائڈ پیک کر کے دیں گے تو کیا لوگ ہومیوپیتھی کو اور ہومیوپیتھ کو گالیاں نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے، ان کا حق بنتا ہے۔ جن کی جان کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں اور جن کی جان کے ساتھ اس طرح کا کھیل تماشا کیا جاتا ہے اور ان کی جان داؤ پر لگائی جاتی ہے چند ٹکوں کی خاطر، تو کیا وہ گالیاں نہیں دیں گے؟ وہ ضرور دیں گے، ان کا حق بنتا ہے۔ بہرحال آج یہ کچھ ایسے ہی تھوڑی سی تلخ باتیں آ گئیں جو میں نے کر دی ہیں، پتہ نہیں کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اصل چیز آرگینن ہے۔ آرگینن میں جو ہم بات ٹوٹیلٹی کی کر رہے ہیں کہ ٹوٹیلٹی جو اگر تو سامنے آ جائے، جو چیزیں پیشنٹ نے بیان کی ہیں وہ لینے سے، اس کے ساتھ جنرل سمٹم اور مائنڈ سمٹم لینے سے اگر ٹوٹیلٹی سامنے آ جائے تو ٹھیک، اگر نہیں آتی تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ہانی من کہتے ہیں، یہ ایک پورا ایفورزم ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہانی من کا ایک ایفورزم یہ پریکٹس کا ایک پورا ستون ہے، ایک پورا باب ہے، ایک چیپٹر ہے پورا پریکٹس کا، اور اس کو اگنور کر دینے سے ہماری پریکٹس کی ایک پوری کوئی سائیڈ وہ اڑ جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے۔ ہانی من کہتے ہیں when the patient has by these details given of his own accord، کہ جب ان ڈیٹیل سے مریض اپنا بیان دے چکے، جو اس نے بتائیں اور اس کے ساتھ آپ نے اس سے کچھ سوالات کیے، ان سوالات کے جواب میں مریض اپنا بیان دے چکے، in accord and in answer to inquiries furnished the requisite information and traced a tolerably perfect picture of the disease، کہ جو اس نے خود بیان کی ہیں یا پھر جو انکوائریز، جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کے جواب نے فرنشڈ دا ریکویزٹ انفارمیشن، وہ ضروری انفارمیشن اس نے دے دی ہے، اینڈ ٹریسڈ اے ٹالریبلی پرفیکٹ پکچر آف دا ڈیزیز، اور ایک جو ہے کچھ کسی حد تک پرفیکٹ پکچر ڈیزیز کی بن گئی ہے۔ دا فزیشین از ایٹ لبرٹی اینڈ obliged، تو پھر فزیشین کو یہ آزادی حاصل ہے، یا پھر اگر وہ مجبور ہو، اس کو ضرورت ہو تو وہ یہ کام کرے۔ if he feels he has not yet gained all the information he needs، کہ اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ جن تمام معلومات کی اس کو ضرورت تھی وہ ابھی حاصل نہیں ہوئی ہیں، to ask more precise more special question، تو پھر کیا ہے کہ the physician is at liberty and obliged to ask more precise and more special question، صحیح، مزید ایگزیکٹ اور پرفیکٹ اور کلیئر قسم کے کویسچن کر کے اور اسپیشل کویسچن کر کے وہ مزید معلومات حاصل کریں۔ پریسائز کویسچن، پریسائز کے میننگ ہم اگر اس میں دیکھیں ڈکشنری میں تو وہ آتے ہیں پرفیکٹ، نیٹ، ایکوریٹ، سیٹل اور ایگزیکٹ، کہ صحیح ترین اور پرفیکٹ قسم کے سوالات کر کے اور اسپیشل خاص قسم کے سوالات کر کے وہ مزید معلومات حاصل کریں۔ وہ خاص قسم کے سوالات کیا ہیں؟ فار ایگزامپل، اسی ایفورزم کا فٹ نوٹ ہے، فار ایگزامپل ہاؤ آفن آر ہز بوولز مووڈ، کہ اس کی آنتیں یا اس کا پاخانہ، وہ اس کا کتنی دفعہ اس کو پاخانے کی حرکت ہوتی ہے۔ واٹ از دا ایگزیکٹ کریکٹر آف سٹولز، کہ اس کے پاخانے کا ایگزیکٹ کریکٹر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، دیکھنے میں یہ بات مزہ کا خیز سی لگتی ہے کہ پاخانہ کس طرح کا ہے۔ اب اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں ریپرٹری میں جاتے ہیں
تو اگر پیشنٹ نے کہا کہ کانسٹیپیشن ہے، تو اگر ہم صرف کانسٹیپیشن تک رہ جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کانسٹیپیشن اوپیم کا ہے، یہ کانسٹیپیشن ایلومینا کی ہے، یہ نقص ومیکا کی ہے، یہ برایونیا کی ہے، یہ کس ٹائپ کی کس طرح کی کانسٹیپیشن ہے۔ تو جب ہم اس کی ایگزیکٹ نیچر میں جاتے ہیں کہ میگنیشیا میور کی ہے، یہ بڑی بڑی ریمیڈیز ہیں کانسٹیپیشن کی، لیکن ان میں سے ہر ریمیڈی کی سٹول کی کیفیت الگ ہوتی ہے، الگ قسم کا سٹول ہوتا ہے۔ ایگزیکٹ کیریکٹر آف سٹولز ڈڈ دا وائٹش ایویکویشن کنسسٹ آف میوکس اور فیسز، کہ جو سفید وہ ڈسچارج آیا وہ اس میں میوکس تھا یا پاخانہ تھا۔ ہیڈ ہی ناٹ پینز ڈیورنگ دا ایویکویشن، تو اس کو پاخانہ خارج کرتے ہوئے درد تھا یا نہیں تھا۔ واٹ واز دیئر ایگزیکٹ کیریکٹر، اور اگر درد تھا تو اس کا صحیح کیریکٹر کیا تھا، اس کی صحیح کیفیت کیا تھی۔ اینڈ ویئر ور دے سیٹڈ، اور ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا تھی۔ اب اس طرح کی باریکیوں میں آگے جانا پڑتا ہے، تب جا کر ہمیں اس کی صحیح کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ آگے ہانیمن کہتے ہیں واٹ ڈڈ دا پیشنٹ وومٹ، کہ پیشنٹ نے کیا چیز الٹی میں نکالی۔ اگر ہم صرف الٹی کو دیکھیں کہ کی آئی وومٹ ہوئی، تو اس میں تو پھر جیسے ہمارے ہاں وومٹ کے نام پر وہ فوراً ہی ایپیکاک دے دی جاتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ واٹ ڈڈ دا پیشنٹ وومٹ، کہ اس نے الٹی میں نکالا کیا ہے، کیا وہ پانی تھا، کیا وہ غذا تھی، کیا وہ بلغم تھی، اگر وہ کچھ مواد تھا تو اس کا رنگ کیا تھا، اس کا ٹیسٹ کیا تھا۔ اٹ از دا بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ پیوٹریڈ اور بیٹر اور ساور اور واٹ، کہ منہ کا جو ذائقہ ہے وہ برا ہے، گندا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے، یا کس قسم کا ہے، کہ جو الٹی کے ساتھ اس کا منہ کا ذائقہ خراب ہوا وہ کس طرح کا ذائقہ ہے۔ وہ جب اس کی ذائقے میں اس کی ذائقے کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں وہ اس کی وہاں سے اس کی ریمیڈیز ڈیفرینشیٹ ہوتی چلی جائیں گی۔ بیفور اور آفٹر ایٹنگ اور ڈیورنگ دا ریپاسٹ، تو جو منہ کا ذائقہ تھا وہ کھانے سے پہلے خراب تھا، کھانے کے دوران تھا، بیفور اور آفٹر ایٹنگ اور ڈیورنگ دا ریپاسٹ، یا کھانے کے دوران تھا۔ ایٹ وٹ پیریڈ آف دا ڈے واز اٹ ورسٹ، اور 24 گھنٹے میں کس ٹائم پر یہ زیادہ شدت تھی اس میں۔ اب اگر آپ اس کا کوئی خاص قسم کا منہ کا ٹیسٹ ہے اور وہ کسی مخصوص ٹائم کے اوپر ہوتا ہے تو وہاں سے اس کی ریمیڈی کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ واٹ از دا ٹیسٹ آف واٹ از ایرکٹیٹڈ، اور جو الٹی میں نکالا ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کڑوی الٹی آتی ہیں تو ان کی ریمیڈی کا گروپ اور ہوتا ہے، اگر کھٹی الٹی آتی ہیں تو ان کا ریمیڈی کا گروپ اور ہوتا ہے، اگر اسی طرح کوئی اور کسی قسم کا ذائقہ ہے تو وہ ریمیڈی کے وہاں سے گروپ بنتے چلے جاتے ہیں۔ ڈز دا یورین only become turbid on standing or is it turbid when first discharged، تو کیا پیشاب جو ہے وہ تھوڑی دیر پڑے رہنے کے بعد گدلا ہوتا ہے یا پھر جب نکلتا ہے تو اس وقت ہی گدلا ہوتا ہے۔ what is its color when first emitted، اور جب یہ پہلی دفعہ نکلتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ of what color is the sediment، اور جو اس کے اندر تل چھٹ بیٹھتی ہے اس کا رنگ کیا ہے۔ how does he behave during sleep، اور نیند کے دوران وہ کس طرح کا بیہیو کرتا ہے۔ does he whine، moan، talk اور cry out in his sleep، کہ کیا وہ اونچا اونچا چیختا ہے یا کراہتا ہے آہستہ آواز میں، یا پھر ٹاک اور کرائی، یا پھر بولتا ہے یا چلاتا ہے نیند کے دوران۔ ڈز ہی اسٹارٹ ڈیورنگ سلیپ، یا پھر وہ نیند کے دوران چونکتا ہے۔ ڈز ہی سنور ڈیورنگ انسپائریشن اور ڈیورنگ ایکسپائریشن، کہ وہ جب نیند کے دوران سانس باہر نکل رہی ہوتی ہے وہ خراٹے آتے ہیں تو وہ خراٹے کی آواز سانس باہر نکالتے ہوئے آتی ہے یا سانس اندر کھینچتے ہوئے آتی ہے۔ ڈز ہی لائی
only on his back or on which side, وہ صرف کمر کے بل لیٹتا ہے سوتا ہے یا پھر کس سائڈ پر سوتا ہے. does he cover himself well, وہ اپنے آپ کو اچھی طرح کور کر کے سوتا ہے. اور can he not bear the clothes on him, یا پھر وہ اپنے اوپر کپڑے اور لحاف برداشت نہیں کرتا. does he easily awake اور does he sleep too soundly, کیا وہ نیند کے دوران آسانی سے جاگ جاتا ہے یا پھر وہ بہت گہری نیند سوتا ہے. how does he feel immediately after waking from sleep, اور نیند سے بیدار ہونے پر فوراً وہ کس طرح فیل کرتا ہے. how often does this or that symptom occur, یہ یا وہ علامت کتنی دفعہ اور کتنی دفعہ ہوتی ہے. how often, what is the cause that produce it each time it occurs, اور وہ کون سا سبب ہوتا ہے جس وجہ سے یہ علامت پیدا ہوتی ہے. does it come on while sitting, lying, standing or when in motion, کیا یہ علامت یہ بیٹھنے کی حالت میں ہوتی ہے یا پھر لیٹنے کی حالت میں ہوتی ہے, کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتی ہے یا پھر حرکت کی حالت میں ہوتی ہے, کس کیفیت میں ہوتی ہے. only when fasting or in the morning or only in the evening or only after a meal or when does it usually appear, یہ چیزیں آپ دیکھیں. when did the rigor come on, اور اگر بخار ہے اور اس کے ساتھ سردی ہے, جاڑا ہے, تو یہ کب آتا ہے, وہ جو اس بخار کے ساتھ چلینس یا وہ شیورنگ ہوتی ہے. when did the rigor come, جیسے کہ آج کل موسم ہے اور سردی کے ساتھ بخار ہوتے ہیں, تو کس وقت وہ اس کو جاڑا آتا ہے. was it merely a chilly sensation, کیا یہ صرف ایک سردی کا احساس تھا, اور was he actually cold at the same time, یا پھر اس ٹائم اس کا جسم بھی ساتھ سرد تھا, ٹھنڈا تھا. if so in what parts, اور اگر اس کا جسم ٹھنڈا تھا تو وہ جسم کے کون سے حصے تھے. اب دیکھیں کس طرح وہ باریکیاں ہیں جن کی ایک ایک باریکی میں وہ ہنی من جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو بھی علامات ہمارے سامنے آتی ہیں, میں ایک کیس کی مدد سے ان چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو جو علامات سامنے آتی ہیں تو یہ اس طرح پھر ہمیں ان کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے. اور while feeling chilly, if so in what parts, or while feeling chilly was he actually warm to touch, اور جب اس کو سردی لگ رہی تھی تو کیا چھونے سے وہ اس کا جسم گرم تھا. was it merely a sensation of cold, کیا یہ صرف ایک سردی کا احساس تھا. what parts of him were hot to touch, اور جسم کے کون سے حصے گرم تھے. اور did he complain of heat without being hot to the touch, یا پھر اس نے گرمی کی شکایت کی چھونے سے اس کا جسم گرم نہیں تھا اور اس وقت اس نے گرمی کی شکایت کی. how long did the chilliness last, اور جو وہ جاڑا تھا یا سردی تھی وہ کتنی دیر رہی. how long the hot stage, اور جو بخار کی گرمی کی سٹیج تھی وہ کتنی لمبی رہی. when did the thirst come on, اور جو پیاس تھی وہ کس وقت آئی, کس سٹیج میں آئی پیاس. during the cold stage, وہ ٹھنڈی سٹیج میں, وہ سردی کی سٹیج, بخار کی سردی کی سٹیج میں آئی. during the heat, یا بخار کی گرمی کی سٹیج میں آئی. اور previous to it, یا پھر اس سے پہلے آئی. اور subsequently to it, یا پھر اس کے بعد آئی. how great was the thirst, اور پیاس تھی کتنی شدید. and what was the beverage desired, اور کس چیز کی پیاس تھی. وہ ٹھنڈے پانی کی تھی, گرم پانی کی تھی, کسی مشروب کی تھی, کس چیز کی پیاس تھی. what was the beverage desired, کس پینے والی چیز کی خواہش تھی. when did the sweat come on, پسینہ کب آیا. at the beginning اور at the end of heat, وہ گرمی کے شروع میں آیا یا گرمی کے آخر میں آیا. اور how many hours after the heat, یا پھر گرمی کے کتنے گھنٹے بعد آیا. when sleep اور when awake, وہ نیند کے دوران آیا یا پھر جاگنے کے وقت آیا. how great was the sweat, اور پسینہ تھا کتنا. was it warm
اور کولڈ پسینہ گرم تھا یا ٹھنڈا تھا، آن واٹ پارٹس اور جسم کے کن حصوں پر تھا۔ جیسے کہ پیچھے سردی کے بارے میں بتایا کہ جسم کے کن حصوں پر سردی لگ رہی تھی، اور اب آگے بھی یہ پسینے کے بارے میں بھی ہے کہ پسینہ جسم کے کن حصوں پر آ رہا تھا۔ اب اس طرح یہ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ وہ سردی دیکھیں، ایسی مخصوص دوائیں ہیں جن میں سردی صرف کمر پر لگتی ہے، صرف ایکسٹریمٹیز کو لگتی ہے، صرف ٹانگوں کو لگتی ہے، تو وہاں سے ریمیڈیز ڈیفرینشیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح پسینہ جسم کے اوپر والے حصے پر آتا ہے، صرف سر پر آتا ہے، صرف جو جسم کا حصہ نیچے ہے بستر کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اس پر آتا ہے، یا اوپر والے حصے پر آتا ہے۔ اس سے پھر آگے دوائیں جو ہیں وہ آگے وہ ڈیفرینشیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ How great was the sweat? Was it warm or cold? On what parts? How did it smell? اور اس کی smell کیسی تھی؟ What does he complain of before or during the cold stage؟ یا پھر ٹھنڈی سٹیج سے پہلے یا اس کے دوران یا اس کے بعد وہ مریض کیا بتاتا تھا؟ What after it؟ اور اس کے بعد کیا تھا؟ What during or after the sweating stage؟ اور پسینے کی حالت میں کیا تھا؟ In women note the character of menstruation اور other discharges etc۔ اور عورتوں میں آپ جو کریکٹر ہے ان کے مینسز کا، ان کے مینسز کا خون کیسا ہے، اس کی کیفیت ایگزیکٹ نیچر وہ کیسی ہے، وہ برائٹ ریڈ ہے یا وہ کلاٹڈ ہے اور وہ یا ڈارک ہے یا وہ خراش دار ہے یا پھر اس میں سمیل ہے، وہ اس طرح۔ پھر اگر وہ کلاٹڈ ہے تو اس میں آپ کلاٹس والی دواؤں میں چلے جاتے ہیں، برائٹ ریڈ خون ہے تو آپ برائٹ ریڈ دواؤں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کے بعد اگر وہ ایکریڈ ہے، خراش دار ہے، اس کے ساتھ چھیلن ہوتی ہے تو وہ آپ چھیلن والی گروپ میں چلے جاتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی مخصوص قسم کی سمیل ہے تو اس سمیل والے گروپ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں اگر تو جو چیزیں پیشنٹ نے دی ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور اس کے ساتھ جنرل اور اس کے ساتھ اس کی مائنڈ سمٹم ملانے سے اس کی پکچر کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر اس طرح جتنی تکالیف اس پیشنٹ نے بتائی ہیں ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر اس طرح اس کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے، اور اس کی یوں سمجھ لیں کہ بال کی کھال اتارنی پڑتی ہے، تو اب تب جا کر وہ ٹوٹیلٹی وہ کلیئر ہوتی ہے، اور کلیئر ہونے کے بعد اس کیس کی پکچر، اس کی کوئی شکل بنتی ہے کہ یہ کس ریمیڈی کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ پریکٹیکلی جو کیس ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا اس کیس کی مزید تفصیل میرے پاس آئی ہے، تو اس کیس کے حوالے سے ہم یہ جو ہانیمن نے ایفورزم اور اس کے فٹ نوٹ میں ہمیں چیزیں بتائی ہیں اور ہمیں سکھائی ہیں، ان کو ہم نے پریکٹیکلی کیسے اپلائی کرنا ہے اور ان کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بیان کرنے کی اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہو گئی ہے، لیکن یہ بہت لمبے مسائل ہیں ہومیوپیتھی کے، میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو بیان کروں، لیکن ہومیوپیتھی ایک بہت وسیع، بہت ہی وسیع اور بہت گہرا علم ہے، اور اس کو اس طرح شارٹ ویڈیوز میں اس کو پورے اچھی طرح اور پورے کا پورا اس کو کنوے کرنا میرے خیال میں ناممکن حد تک مشکل ہے، لیکن بہرحال ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیں گے، اور میں اس ٹاپک کو مزید واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔